नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरत बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, जैसे कि लिख दिए गए थे उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जो तुमसे पहले थे। और मकसद क्या बताया रोज़ों का, रोज़ों को लिख दिए जाने का, रोज़ों के फ़र्ज़ होने का, ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको, ताकि तुम अल्लाह से डर जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरब में आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले अरबों में इबादत का कॉन्सेप्ट था। जैसे कि नमाज वो पढ़ा करते थे, नमाज का उनमें रवाज था, लेकिन उसमें यह था कि नमाज जब कोई पढ़ता वो उसमें खलल डालते, उसमें सीटियाँ बजाते, तालियाँ बजाते, उसकी नमाज को ख़राब करने की कोशिश करते। बहरहाल नमाज किसी न किसी सूरत में वहाँ पे मौजूद थी। हज भी था, बैतुल्लाह के वो मतवली थे, खाना काबा के वो मतवली थे, तो वहाँ पे हज का कॉन्सेप्ट भी था। और हजाज की वो खिदमत भी बड़ी ज़्यादा किया करते थे, उनके लिए पानी का इंतज़ाम करते थे, उनके लिए रहाइश का इंतज़ाम किया करते थे। लेकिन हज में भी उन्होंने खराफात जिस तरह नमाज में की हुई थी, हज में भी वो उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें ऐड कर ली हुई थी। जैसे कि तवाफ़ वो जब करते थे तो वह नंगे होकर तवाफ़ किया करते थे, और वो खाना काबा के अंदर तवाफ़ करते थे। और जो उनका हज होता था, हज में वो मैदान अरफात में नहीं जाया करते थे। मैदान अरफात में सिर्फ वो लोग जाया करते थे जो बाहर से आते थे। वो कहा करते थे कि चूँकि हम मुकामी हैं, मतवली हैं, तो हमारे लिए मैदान अरफात में जाना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह हज का कॉन्सेप्ट भी था, ज़कात का भी था। ज़कात का तो बल्कि उनके आपस में मुकाबला हुआ करता था, वो मुकाबला किया करते थे एक दूसरे के साथ कि फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ सरदार ने इतने गरीबों की मदद की, इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों की हेल्प की, तो मैंने उससे ज़्यादा करना है। तो अरबों में नमाज का भी था, ज़कात का भी था, और हज का कॉन्सेप्ट भी था। लेकिन सौम का, जो रोज़े का, मक्का के मुशरिकों के दरमियान सौम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मर्दों के लिए, इंसानों के लिए, औरतों के लिए सौम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगरचे सौम का कॉन्सेप्ट था, जो लफ़ज़ अल्लाह ने कुरान पाक में सौम के लिए, रोज़े के लिए सौम का इस्तेमाल किया है, वो घोड़े के लिए इस्तेमाल होता था। क्योंकि अरब जंगजू थे, रेगिस्तानी इलाका है, पथरीला इलाका है, गर्म इलाका है, तो उनकी सवारी ऊँट हुआ करती थी। और ऊँट का आपको पता है कि ऊँट ज़्यादा दिनों तक भूखा प्यासा रह सकता है, रेगिस्तान में दौड़ सकता है, जंग के लिए साजगार हुआ करता था। लेकिन उनको इसके लिए घोड़े की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो चूँकि घोड़ा इन चीज़ों का आदी नहीं होता, नरम मिजाज होता है बनिस्बत ऊँट के, इस मामले में कि रेगिस्तान में और गर्म हवाओं में और गर्मी में दौड़ने के मामले में, तो वो क्या किया करते थे कि वो घोड़े को रोज़ा रखवाया करते थे। सौम का लफ्ज़ वो घोड़े के लिए इस्तेमाल करते थे। उसमें वो क्या करते थे कि जो घोड़ा है उसको भूखा रखते थे, प्यासा रखते थे, उसकी ट्रेनिंग किया करते थे कि ये जंग में और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब गर्मी हो, रेगिस्तान के अंदर गर्म हवा चल रही हो, दूर दूर तक पानी और खाने का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, तो घोड़ा हमारा उसके लिए तैयार हो। तो वो घोड़े को ज़्यादा देर भूखा रखते, उसको पानी ना देते, उसको चारा खाना वगैरह जो उसका था वो नहीं देते। और जब गर्म हवा चलती, रेगिस्तान में रेत के तूफ़ान उड़ते, गर्म हवा आगे से पड़ती, तो वो क्या करते कि अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लेते, और कपड़ा लपेट कर घोड़े को गर्म हवा के मुखालिफ सिमत में दौड़ाते। उसका मकसद क्या हुआ करता था? उसका मकसद ये होता था कि उस घोड़े को उस सख्त और नामसाइद हालात के, जंग के हालात के लिए तैयार करना होता था। उसके लिए वे सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए जो मक्की सूरतें हैं ना, मक्की सूरतों में कहीं भी आपको रोज़े का, सौम का तज़किरा इस तरह नहीं मिलेगा। तो सौम का कोई कॉन्सेप्ट उनमें नहीं था कुफार मक्का में। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और हिजरत करके वो मदीना शरीफ आ गए,
تو مدینہ جب آئے، مدینہ میں چونکہ یہودی تھے تو یہودیوں کو جب دیکھا تو وہ یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ یہ کس لیے روزہ رکھتے ہو، کس بات کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے پیغمبر کو فرعون سے اور اس کی قوم سے چھٹکارا ملا تھا، تو اس کی شکرانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو زیادہ حق میرا ہے۔ تو آپ نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے، لیکن اس میں تبدیلی کیا کی؟ اس میں تبدیلی یہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ ان سے مشابہت نہیں کرنی، یہودیوں سے آپ نے مشابہت نہیں کرنی، اور ہم نے 2 روزے رکھنے ہیں۔ وہ 1 رکھتے ہیں، ہم نے 2 رکھنے ہیں۔ تو 2 میں ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو مسلمان یوم عاشوراء کے 2 روزے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ وہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، ایام 20 جن کو بولتے ہیں۔ اور پھر ان کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ تقریباً جمعرات اور سوموار کے اگر 8 ہوں اور 3 یہ ہوں 13، 14، 15 کے، تو 11 کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی قوموں پر بھی، اور یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ کنسیپٹ تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو اس میں آسانی تھی، اس میں نرمی تھی، سختی نہیں تھی۔ اس میں حکم یہ تھا کہ اگر آپ روزہ رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو اس کا فدیہ دے دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جاتا تھا، اور بیمار کو، مسافر کو، اور بوڑھے بندے کو جو استطاعت نہیں رکھتا تھا اس کو ویسے ہی چھوٹ تھی۔ لیکن روزہ وہ تھا جو پچھلی قوموں کا تھا، روزہ اس طرح تھا، اس شرائط و ضوابط کے ساتھ تھا جیسا کہ پہلی قوموں کے ساتھ تھا، لیکن نرمی تھی اس میں کہ آپ رکھ لو ٹھیک ہے، نہیں رکھو تو اس کا فدیہ دے دو، ایک مسکین کو کھانا۔ اور روزہ تھا کیسے؟ روزہ ایسے تھا کہ آپ نے جس کو ہم 8 پہرہ روزہ کہتے ہیں نا، وہ رکھا کرتے تھے، شام سے لے کر سونے تک۔ جب آپ سو گئے تو پھر آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور پھر آپ صبح سحری کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، پھر آپ نے مغرب، پھر جا کے شام کو کھانا ہے یا پینا ہے، یا اگر آپ نے اپنی بیوی سے مجامعت کرنی ہے تو وہ یہ تینوں چیزیں منع تھی سارے دوران، اور صرف شام کو اور سونے تک، شام سے لے کر سونے تک آپ کو اجازت تھی۔ اور یہی روزہ تھا پچھلی قوموں کا، اور ان کے روزے میں تو یہ بھی سختی تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتے تھے اپنے روزے میں، نہ وہ بات کر سکتے تھے کسی کے ساتھ، نہ کوئی دنیاوی معاملہ کر سکتے تھے۔ جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان سے بار بار لوگ پوچھتے تھے کہ یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا، تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ نے کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو آپ نے اشارے سے ان کو کہہ دینا کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پچھلی قوم روزہ رکھا کرتی تھی تو وہ روزے میں نہ بولتے تھے، نہ بات کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی دنیاوی معاملہ کرتے تھے، تو ایسے ہی روزے تھے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر 3 روزے فرض تھے، اور کچھ ایسی قوم تھی جن پر 6 ماہ کے روزے فرض تھے۔ تو مسلمانوں پر جب روزے فرض ہوئے، چونکہ ان کو عادت نہیں تھی تو ان کے لیے نرمی تھی، سختی نہیں تھی، لیکن پھر سختی کا حکم آ گیا کہ سختی کے ساتھ سب نے روزے رکھنے ہیں، لیکن مسافر کو اور بزرگ کو اور جو بیمار ہے اس کو پھر بھی چھوٹ اور رعایت دے دی گئی۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ وہ سارا دن کام کر کے آئے، اور کام کر کے آئے روزے کے ساتھ تھے، آتے ساتھ وہ لیٹے، اور لیٹے تو جیسے ہی وہ سو گئے، تو جب وہ اٹھے تو صبح کا وقت ہو چکا تھا، پھر صاف ظاہر ہے انہوں نے کچھ کھانا پینا تو نہیں تھا، تو انہوں نے پھر وہ روزہ رکھ لیا۔ تو جب روزہ رکھ لیا ان کی طبیعت خراب ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ ہوا، میں سارا دن کا تھکا آیا ہوا تھا، میں جیسے ہی لیٹا میں سو گیا، اور میری آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی تھی، دن چڑھ گیا ہوا تھا، تو میں کچھ کھا پی نہیں سکا۔ اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنی بیوی سے مجامعت کر لی، اپنی بیوی سے مل لیا،
وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے روزے میں یہ کر دیا۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو اوپر سے وحی آ گئی اور مسلمانوں کو اللہ نے آسانی دے دی، امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی، اور جو اب جس حالت میں روزہ ہے، یعنی کہ ہم سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے کے بعد ہم مغرب تک، افطاری تک ہم نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں اور نہ بیوی سے مل سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس سحری تک وقت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے تخفیف دی، آسانی دی امت محمدیہ کو، اور پھر روزے کی سختی کا حکم بھی آ گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے فرض کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا مقصد بتایا، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہیں اللہ کی حکم دولی کرنے سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا، اور یہ دونوں جہانوں میں ہے، اس جہان میں بھی ہے اور اس جہان میں بھی، یعنی کہ اگلے جہان میں قیامت کے بعد بھی ہے۔ کیسے؟ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات پر پورا عمل کرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ہم ان تمام کاموں سے بچتے ہیں، اور اس بچنے کے نتیجے میں ہم قیامت کے دن بھی بچ جائیں گے۔ کس سے بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی آگ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، جہنم سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ تقوی کے معنی دنیا اور آخرت دونوں میں بچنے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنائے، ہمیں اس دنیا میں بھی اپنی نافرمانی اور حکم دولی سے بچائے، اور پھر اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں بھی اپنے عذاب سے بچائے۔ اب جو رمضان ہے، رمضان کے لفظی معنی ہے گرم جلسا دینے والا۔ اس کا اصطلاحی معنی بھی یہ ہے کہ جب کوئی انسان یا مسلمان روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی نافرمانیوں کو جلسا دیتا ہے، ان کو جلا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلا زینہ چڑھا تو انہوں نے کہا آمین، دوسرا زینہ چڑھا تو پھر انہوں نے کہا آمین، تیسرا زینہ چڑھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آج ہم نے وہ دیکھا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں آیا اور میں ایک زینہ، دوسرا زینہ اور تیسرا زینہ چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ بندہ، وہ انسان جو رمضان کو پا لے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اس پر لعنت ہے، وہ بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے زینے پر پاؤں رکھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی بدقسمت ہو گیا، اس پر بھی لعنت۔ تو میں نے پھر کہا آمین۔ اور جب میں تیسرے زینے پر چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پالے، چاہے ماں کو، چاہے باپ کو، چاہے دونوں کو، اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کو راضی نہ کرے، ان کو راضی کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، تو اس پر بھی لعنت، وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے پھر کہا آمین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا آنا ہمارے لیے باعث بخشش اور مغفرت ہونا چاہیے، اور اگر ہم رمضان میں بخشش اور مغفرت نہیں حاصل کرتے، اللہ کی رضا حاصل نہیں کرتے، تو ہمارے لیے لعنت ہے۔ اور اس لعنت پر کس نے آمین کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو جس پر نبی کی لعنت ہو جائے، اللہ کی لعنت ہو جائے، جبرائیل علیہ السلام کی لعنت ہو جائے، اس کا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ روزہ بڑی عبادت ہے، اسلام کا اہم رکن ہے، روزے کے بڑے زیادہ فوائد ہیں۔ اگر سائنٹیفکلی بھی ہم دیکھیں تو روزے کے جسمانی بڑے فائدے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سال میں 12 مہینوں میں 1 ماہ کے روزے رکھ لینا تو آپ کا جو اسٹامک سسٹم ہے، جو آپ کا معدے کا اور کھانے پینے کا نظام ہے، وہ سارا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے روزے پر اور رمضان میں عبادت پر کیا اجر اور کیا ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اے ابن آدم، تمہاری ساری عبادتیں، تمہارے سارے معاملات تمہارے لیے ہیں، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اور اسی لیے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ روزے کا ثواب کوئی فرشتہ نہیں لکھ سکتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا لکھنا ہے،
اور پھر دیکھا جائے تو باقی ساری عبادتیں جو ہے نا وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لوگ جان سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جب ہوتا ہے تو وہ اس انسان اور اللہ کے درمیان ہی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اور رب العالمین کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو روزہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، خاص اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ پھر جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے، اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیا جاتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، انسان کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے، شیطان سے ڈھال ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو انسان گناہوں سے اور شیطان سے بچ جاتا ہے۔ پھر جب ہم 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ٹریننگ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں وہ کام جو ہمارے اوپر باقی دنوں میں حلال ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر وہ حرام کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، ابھی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے ان کاموں کو کرنے کا۔ تو یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم باقی دنوں میں وہ کام جو کم از کم ناجائز ہیں وہ تو چھوڑ دیں، رمضان میں ہم جائز کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ باقی دنوں میں ہم ناجائز کام چھوڑ دیں۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم 1 ماہ کے روزے رکھ لیں تو ہم 11 ماہ جو باقی ہیں وہ کم از کم لازمی ایسے گزاریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، اور یہی ہماری تربیت ہوتی ہے۔ پھر جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، وہ روزے دار کے لیے مخصوص ہے۔ جو روزہ رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ آپ اس دروازے سے باب الریان سے داخل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو روزے دار ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا تو روزے دار کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی یہ بدبو مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے روزے دار اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزے دار کو شہداء میں گنا جائے گا، اس کو درجات دیے جائیں گے شہداء کے برابر۔ تو میری دعا ہے، میری التجا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، تمام نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے اور تمام گناہوں سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ ہماری کیا مجال، ہماری کیا ہمت کہ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکیں۔ میری دعا ہے اللہ کہ جب یہ رمضان آئے، بس اب یہ رمضان کی آمد آنے والا ہے، تو اے اللہ اس رمضان میں ہمیں روزے کے حق پورے ادا کرنے کی توفیق دینا، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں ایسا ہی بنانا، ہماری ٹریننگ اس طرح کرنا، ہماری تربیت اس طرح کرنا کہ ہم باقی ماہ، باقی مہینے بھی ایسے گزاریں جیسا تو چاہتا ہے۔ اور جو روزے کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر جاؤ، تم ڈر جاؤ، تم گناہوں سے بچ جاؤ، اور پھر جہنم سے بھی تمہیں بچا لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی حاصل کرنے کی توفیق دے، روزے رکھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیوز میں رمضان کے جو اعمال ہیں، رمضان کی جو مخصوص عبادتیں ہیں ان کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میرے وقت میں برکت دے، اور مجھے وہ کرنے کی، بنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔